पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 21 21वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब और सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी रेख्ती पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा, फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम बात करेंगे उर्दू में रेख्ती के बारे में। रेख्ती का फ़न बावजूद गैर मुहज़्ज़ब होने के दिलचस्प है और चरखीन की शायरी की तरह अज़ियत रसा नहीं। मर्दों और औरतों के मुहावरों और लहजे में थोड़ा बहुत फ़र्क हर ज़बान में हुआ करता है, मगर इतना नहीं जितना हमें अपनी ज़बान में नज़र आता है। फ़ारसी, अरबी सब ज़बानों में ये इम्तियाज़ मौजूद है, मगर उर्दू इस ख़ासियत में बढ़ी हुई है। फ़ारसी और अरबी का पुराना मजाक था कि औरतें शेर कहतीं तो अपनी ज़बान में कहतीं, और मर्द कभी औरतों की ज़बान से कोई ख़याल अदा कराते हैं तो ज़बान में लफ्ज़ पैदा करने के लिए उनकी ज़बान अख्तियार कर लेते हैं। यही हाल अंग्रेज़ी का है। उर्दू शायरी हमेशा से सिर्फ़ मर्दों की ज़बान में रही, यहाँ तक कि इसमें औरतें कहती भी हैं तो मर्द बन के कहती हैं, मर्दों की ही ज़बान अख्तियार करती हैं और अपने लिए ज़मीरी तक मुज़क्किरा इस्तेमाल करती हैं। अगर शायर का नाम न मालूम हो तो कोई नहीं पहचान सकता कि ये किसी मर्द का कलाम है या औरत का। रेख्ती का इस्तेमाल मीर तक ने किया है, मगर वो सब यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। दरअसल बाद के वक्तों में रेख्ती को कुछ इस अंदाज़ में इस्तेमाल किया जाने लगा कि वो फहाश होती चली गई। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अजीम शायर इकबाल के बारे में। 1873 में पैदा हुए सर मोहम्मद इकबाल ने पंजाब से एमए फ़िलासफ़ी, हेडलबर्ग से पीएचडी और लंदन से बैरिस्टर एट लॉ पास किया था। इनके अलावा उन्हें कई यूनिवर्सिटीज़ से फ़िलासफ़ी और अदब में डॉक्टरेट हासिल हुए। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। इकबाल को गालिब का वारिस माना जाता है। साथ ही उर्दू के दूसरे सबसे मशहूर शायर भी उन्हें माना गया है। अपने और गुज़रे ज़माने के तमाम शायरों की तरह उन्होंने भी उर्दू और फ़ारसी दोनों में लिखा। निशान मर्द मोमिन बात गोयम, चूँ मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे ओस्त, यानी तुम पूछते हो मुझसे निशानियाँ दीन के बंदे की,
کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ دین کے دیوانے تھے، خاص طور پہ اسلام کے۔ اپنے شروعاتی ادبی سفر میں انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا۔ وہ خدا اور بندہ میں کہتے ہیں، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوہسار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، منانم کے از سنگ آئینہ سازم، منانم کے از زہر ہرشینہ سازم۔ یعنی تم نے رات بنائی، میں نے دیا جلا دیا، تم نے مٹی بنائی تو میں نے اس سے پیالہ بنا دیا، بیابان، پہاڑ، جنگل جو تم نے بنائے تو میں نے باغیچے، پھولوں کی چادر اور باغ بنا دیے۔ وہ میں ہوں جس نے پتھروں کو گھس کے شیشہ بنا دیا، میں وہ ہوں جس نے زہر ہی سے اس کی کاٹ بنا دی۔ 1938 میں اقبال اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی تربت لاہور میں بادشاہی مسجد کے پاس ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے پلاؤ کا۔ تو قصہ سماعت فرمائیے۔ ایک تھے نواب سالار جنگ۔ ان کا ایک باورچی تھا جو خاص ان کے لیے کھانا تیار کیا کرتا تھا۔ وہ 1200 روپے ماہوار پاتا تھا۔ یہ آج کے زمانے کے حساب سے بھی بہت بہت زیادہ ہے۔ خاص ان کے لیے وہ ایسا بھاری پلاؤ پکاتا کہ سوا ان کے اور کوئی اسے ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن شجاع الدولہ نے ان سے کہا، تم نے کبھی ہمیں وہ پلاؤ نہ کھلایا جو خاص اپنے لیے پکوایا کرتے ہو۔ عرض کیا، بہتر ہے آج حاضر کروں گا۔ باورچی سے کہا، جتنا پلاؤ روز پکاتے ہو آج اس کا دونا پکاؤ۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے خاصے کے لیے نوکر ہوں، کسی اور کے لیے نہیں پکا سکتا۔ جب سالار جنگ نے زیادہ زور دیا تو اس نے کہا، بہتر، مگر شرط یہ ہے کہ حضور خود لے جا کر اپنے سامنے کھلائیں اور کچھ لقموں سے زیادہ نہ کھانے دیں، اور احتیاطاً آبدار خانے کا انتظام بھی کر لی کہ اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ سالار جنگ نے یہ شرطیں مان لیں۔ آخر باورچی نے پلاؤ تیار کیا اور سالار جنگ خود لے کر پہنچے اور دسترخوان پر پیش کیا۔ شجاع الدولہ نے کھاتے ہی بہت تعریف کی اور بڑے شوق سے کھانے لگے، مگر 2-4 لقمے ہی کھائے تھے کہ سالار جنگ نے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بس اس سے زیادہ نہ کھائیے۔ شجاع الدولہ نے حیرت سے اس کی صورت دیکھی اور کہا، ان 4 لقموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کہہ کر زبردستی 2-1 لقمے اور کھا ہی لیے۔ اب پیاس لگی۔ سالار جنگ نے اپنے آبدار خانے سے جو ساتھ گیا تھا پانی منگوا کر پلانا شروع کیا۔ بڑی دیر بعد خدا خدا کر کے پیاس بجھی اور سالار جنگ اپنے گھر آئے۔ تو جناب یہ تھی کیفیت اس پلاؤ کی۔ ایک راز کی بات بتائیں، ہمیں بھی یہ پلاؤ پکانا آتا ہے، مگر اس کا نسخہ وہ ہم آپ کو نہ بتائیں گے۔ مگر ہاں، وہ جو حکیم صاحب کا قصہ ہے نا، وہ ضرور سنا دیں گے۔ وہ قصہ ہے مزیدار، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک نوجوان نئی سوچ رکھنے والا رائٹر اپنی کہانی سنانے آیا۔ سر، یہ کہانی محبت کا ایسا تکون ہے جو پہلے کبھی نہیں لکھا گیا، اور ساتھ ہی اس میں سسپنس بھی ہے۔ یہ کہانی دھوم مچا دے گی سر۔ اچھا سناؤ۔ جی، کہانی یوں ہے کہ ہیرو ہیروئن سے محبت کرتا ہے، مگر ہیروئن ولن سے محبت کرتی ہے، لیکن ولن ہیرو کی بہن سے محبت کرتا ہے، اور ہیرو کی بہن ہیروئن کے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ یہاں ہیروئن کا بھائی ولن کی بہن سے محبت کرتا ہے، مگر ولن کی بہن ہیرو کے بھائی سے پیار کرتی ہے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ ہیرو کا بھائی ہیروئن میں بھی انٹرسٹڈ ہے، اور یہ تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ہیروئن تو ویلن سے پیار کرتی ہے۔ بہت تھرل ہے سر، اور سسپنس یہ کہ آخر میں 2 لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں کون؟ ہاں بالکل۔ اچھا کون بتائیے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں سید میراں میاں خاں ہاشمی۔ کلام 17ویں صدی کا ہے، یعنی 1600 کی 60ویں اور 17ویں دہائیوں کا۔ کلام کی زبان پہ غور فرمائیے گا۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے۔ سجن آویں تو پردے سے نکل کر باہر بیٹھوں گی، سجن آویں تو پردے سے نکل کر باہر بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کا پرونے ہار بیٹھوں گی۔ انہوں یہاں آؤ کہیں گے تو کہوں گی کام کرتی ہوں، انہوں یہاں آؤ کہیں گے تو کہوں گی کام کرتی ہوں، اٹھلتی ہور مٹھلتی چپ گھڑی 2-4 بیٹھوں گی۔ نزک میں ان کے جانے کو خوشی سوں شاد ہوں دل میں، نزک میں ان کے جانے کو خوشی سوں شاد ہوں دل میں، ولے لوگوں میں دکھلانے کو ہوں بیزار بیٹھوں گی۔ بلایاں جیو کا لے میں پڑوں گی پاؤں میں دل سوں، بلایاں جیو کا لے میں پڑوں گی پاؤں میں دل سوں، ولے ظاہر میں دکھلانے کو ہوں اغیار بیٹھوں گی۔ کروں گی ظاہرہ چپ میں غصہ ہور مان ہٹ لیکن، کروں گی ظاہرہ چپ میں غصہ ہور مان ہٹ لیکن، سریجن پرت جو اپنا یہ جو میں وار بیٹھوں گی۔ کنے کو چپ کتی ہوں میں ولے میں دل میں گھٹکی ہوں، کنے کو چپ کتی ہوں میں ولے میں دل میں گھٹکی ہوں، نزک ہو ہاشمی سوں مل کر 8 پار بیٹھوں گی، نزک ہو ہاشمی سوں مل کر 8 پار بیٹھوں گی۔ بڑی خوب غزل ہے، اور زبان پہ غور کیا آپ نے؟ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ iTunes پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔